अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूं सईदा इरम। नाज़रीन, जो इंसान ने तरक्की की है, तरक्की की मनाजिल तय करते चले गए हैं, जो हम लोगों ने साइंसी इजादात की हैं, जो हम लोगों ने दुनिया को तस्खीर करना शुरू किया है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल कम हो गए हैं, बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं राब्तों में और बहुत सारी चीज़ों के साथ। लेकिन इन तमाम तरह आसानियों के साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बने हैं। इन्हीं मसाइल में एक बड़ा मसला जो है वो डिप्रेशन का है, जो हम लोग पिछले कुछ सालों से, कुछ दिहाइयों से अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सुनते चले आ रहे हैं। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर शमशेर हयात, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सर, क्या डिप्रेशन वाकई ही में मर्ज़ है, ये एग्जिस्ट करता है, या जस्ट ये एक टर्म है जिसको हमने अपने तमाम तर मसाइल का एक टैग लगा दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वाहिद ऐसा मसला है जो इस वक्त हमारे मुल्क में हर बंदा उसका शिकार है, किसी ना किसी लेवल पे, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम इसकी जो नुकसानात हैं उसको नहीं समझ पाए कि इसके नुकसानात कितने हैं। डिप्रेशन से आप अपनी ज़िंदगी के तमाम वो मामलात जिसमें आप महसूस करने के मामलात, अहकामात के मामलात, या आप किसी के साथ कोई ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं उसके मामलात, ये सब डिस्टर्ब रहते हैं। और मतलब ओवरऑल एक हमारी पूरी समाजी ज़िंदगी, बिल्कुल। और ये एक मनफी ख्याल है, मुतासर होता है। ये एक ऐसा मेंटल इलनेस है जिसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बात लोग नहीं करते, और जब तक बात नहीं करेंगे तब तक उसका हल नहीं पाएंगे। हल पाएंगे तो इससे बाहर निकल सकेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है डिप्रेशन के हवाले से। अगर कोई बंदा किसी तकलीफ़ में है और वो गुस्से का इजहार कर रहा है, गैर ज़रूरी गुस्से का इजहार कर रहा है, या वो अपनी सोशल लाइफ को एक साइड पे रखता है और वो बिल्कुल आइसोलेट है, अकेला बैठा है, या उसका जो अपने रोज़मर्रा के काम काज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, या उसकी अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू जो है वो गैर मेयारी है, अपनी वाइफ के साथ गैर मेयारी गुफ्तगू है। ये सब वो बेसिक चीज़ें हैं जो आइडेंटिफिकेशन है डिप्रेशन की। सही। मैं आपको ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ ये घर के अंदर से शुरू होती है। अमूमी रवैये हैं हमारे रोज़मर्रा के। बिल्कुल। हम अगर इसको ऑन ब्रॉडर इफेक्ट देखें, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने नौकरी करनी है, आपने कोई ना कोई बिज़नेस करना है, माशी एक्टिविटी अपनी बेहतर करनी है, फिर वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। फिर आप अपने काम काज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये वो चीज़ें हैं जो डिप्रेशन की माइनर मामलात हैं, मतलब आप मिनिमम लेवल से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये तो वो अलामात हैं जो हैं, और फिर आपने कहा कि ये इलनेस है जिसको हम इलनेस समझने से ही इनकार करते हैं। वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या कोई मखसूस वजूहात होती हैं जो कि डिप्रेशन की वजूहात बनती हैं, और क्या उन वजूहात को एड्रेस करना उस फ़र्द के लिए आसान है? जी, बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे यहाँ जब से हमने वेस्टर्न कल्चर को आइडलाइज करना शुरू कर दिया, वो पहला फ़ेज़ था जब हम इस तरह के मामलात, स्पेशली डिप्रेशन के इफ़ेक्ट के अंदर जाना शुरू हो गए। रीज़न कि हमारा अपना कल्चर, हमारा अपना रिलीजन, हमारे अपने नॉर्म्स थे। आप सिंध से शुरू होएं और खैबर तक जाएं और कश्मीर को देखें, गिलगित बल्तिस्तान को देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर्स मौजूद हैं और बड़े इफ़ेक्टिव कल्चर मौजूद रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिस किया जाता है, और वो कल्चर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आप जब सपोज़ एक घर में 3 भाई थे, वो एक ही घर में रह रहे थे, और उनके मामलात बाकी एक भाई के अगर कोई मसला है तो दूसरे दोनों भाइयों को पता होता था। मगर हम अनफॉर्चुनेटली
ان سارے معاملات سے نکلنا شروع ہو گئے. مسجدوں کے اندر لوگوں کے معاملات کم ہو گئے, جانا کم ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹارٹرز ہیں ڈپریشن کے اندر جانے کے لیے. جو زندگی کے مشکل لمحات ہیں, مثال کے طور پہ مجھے نوکری کرنے دفتر میں جانا ہے, میرے آفس کا انوائرمنٹ مجھے سوٹ نہیں کر رہا, مجھے اپنے کوئی ایسے دوست بنانے چاہیے وہاں پہ, مجھے اپنی جو مشکل ہے اس کو اپنے آفس کے سینئر سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ سر مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے, اس کا حل بتائیں. سو آپ جب ان معاملات کو شیئر کریں گے تو تب ہی آپ کے وہ ڈپریشن کے ایلیمنٹ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ ریڈیوس نہیں ہوں گے. مطلب کہیں نہ کہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل فیبرک تھا یا جو ہمارا فیملی فیبرک تھا, ہم اپنے خاندان سے کٹنا شروع ہو گئے, ہم اپنے سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا, تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی بڑی وجہ ہے. سر موبائل یا جو ہمارا میڈیا ہے, ٹی وی بھی اگر آیا تو اس نے شاید ہمارے رابطوں کو تھوڑا کم کیا, اور اب موبائل یا سوشل میڈیا, آپ کے خیال میں کیا یہ پلیٹ فارمز رول پلے کر رہے ہیں ڈپریشن کو بڑھانے میں؟ کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں, یا آپ اپنی وائف کے ساتھ ہسبینڈ وائف ڈسکس کر لیتے ہیں, یا آپ موبائل میں اگر ہم آپ دیکھتے ہیں تو 10 بندے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایوری انڈیویژول از یوزنگ ہز اور ہر اون پلیٹ فارم رادر دین ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. تو ان پلیٹ فارمز کا کتنا رول ہے ان انکریزنگ ڈپریشن ان دا سوسائٹی؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. ٹیکنالوجی سے آپ بھاگ نہیں سکتے. ابھی آپ ٹیکنالوجی کے اندر جائیں گے اور آپ کے پاس اس سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آئے گی, مگر اس کی یوزج آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. ہم نے کوئی 3 سے 4 سال پہلے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے اسمارٹ فون ایڈکشن کے اوپر HEC کا ایک پروجیکٹ کیا, اور اس کے جو پرنسپل انویسٹیگیٹر تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر خلیلی صاحب, ہم نے اینڈ آف دا ڈے جب ہم نے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تو ہمیں موبائل ایڈکشن, جو اسمارٹ فون ایڈکشن جسے ہم کہہ رہے ہیں, اس کا افیکٹ اتنا ہی سویر نظر آیا جتنا کوئی کینیبس یوزر ہے, کوئی آئس یوزر ہے, کوئی الکوہل کا یوزر ہے. مطلب اس کی جو سائیکلوجیکل افیکٹس تھے وہ سیم تھے. کیونکہ ٹیکنالوجی سے ہم بھاگ نہیں سکتے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اس کی یوٹیلائزیشن پازیٹیو ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ اگر یوز کریں تو اس کو اپنے اکیڈیمک پرپز کے لیے یوز کریں, اور اس کے اوپر چیک ضرور ہونا چاہیے. میں اکثر جو والدین میرے پاس اپنے بچوں کو ان مسائل کے ساتھ لے کر آتے ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ضرور لیپ ٹاپ دیں, آپ ضرور موبائل دیں, مگر آپ اس کا موبائل چیک ضرور کریں. آپ لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کو ایسی جگہ پہ پلیس کریں کہ وہ آتے جاتے آپ کی نظر میں رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں, مگر آپ اپنی پریزنس شو کریں. آپ کی پریزنس ان کو اس چیز سے نکالے گی. انفارچونیٹلی یوتھ اس کا بہت بڑا شکار ہے. سر جیسے بھی آپ نے کہا کہ والدین کا بڑا رول ہے, اسی حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. ہمارا اکیڈیمیا اور ہمارے والدین کیا بچوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں, کیا انہیں مینٹلی اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ ان تمام ٹیکنالوجیز یا ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ اگر ڈپریشن جیسا کوئی مرض ہے یا دیگر جو ذہنی امراض ہیں ان سے لڑ سکیں؟ کیا ہمارا معاشرہ اس کی تربیت کر رہا ہے؟ دیکھیے, یہ جو پیرنٹنگ کا میٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اولاد کے لیے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری اولاد ہے, مگر ہم ان کی تربیت کے معاملے میں بڑے نالائکی کا اظہار کرتے ہیں, خصوصاً آج کے وہ سوشل میڈیا دور میں. اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اکنامکلی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں. پیرنٹس, والد اگر نوکری کر رہا ہے تو والدہ بھی نوکری کر رہی ہے, بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, دس از ون آف دا ریزن. مگر آپ کو گھر آ کر اپنے ٹائمنگز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ پیرنٹس میں سے دونوں میں سے ایک یہ اپنی ذمہ داری ضرور ادا کرے کہ وہ بچوں سے یہ ضرور پوچھے کہ آج پورا دن آپ نے کیا کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کہ لے آؤ کتابیں اور میں آپ کو پڑھاتا ہوں. اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, ٹائم ہے, آپ ضرور ان کو ہیلپ کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں.
تاکہ آپ ان کو ٹائم دے سکیں. سیکنڈ, ویکینڈس, ورکنگ پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں. ویکینڈس کے اوپر پلان کریں بچوں کے ساتھ تاکہ آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں. آپ جب تک آپ ان کے ساتھ جڑیں گے نہیں, وہ آپ کو اپنے معاملات نہیں بتائیں گے. پھر وہ باہر جائیں گے, جو بندہ ان کو ایزی ایکسیس ملے گا, وہ اگر ان کو غلط ٹریک پہ چڑھاتا ہے تو پھر آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ ورکنگ پیرنٹس ہیں. جو پیرنٹس ورکنگ نہیں ہیں, فار ایگزامپل باپ اگر نوکری کر رہا ہے, والدہ ہاؤس وائف ہے, اس کا کردار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ بچوں کی جو مینٹل سٹیبلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرے. ایک بچہ اگر بہت زیادہ سونے کا عادی ہے تو اس کے ساتھ اس بارے میں بات کرے کہ بیٹا آپ اپنا شیڈیول بناؤ. اور ایک بچہ اگر بہت زیادہ گھر سے باہر رہتا ہے تو اس کے ساتھ بات کرے کہ آپ کے باہر جانے کے یہ ٹائمنگز ہیں. سر یہ جو بھی آپ نے بات کری, اسی سے ایسوسیٹیڈ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ہم جنریشن گیپ کی ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کہیں موجود ہوتا ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا. یہ جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ویسٹرن کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, سو اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے کوسچن ریز ہو رہے ہیں. ٹیکنالوجی ہر دور میں چینج ہوتی رہی ہے, صرف آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے. آپ اپنا رول ادا کرنے سے پہلے پیرنٹس رول ادا کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ بہت کلچر فوکس کیا جاتا ہے. بڑے کو اسی طرح عزت دی جاتی ہے, چھوٹے کو اسی طرح رسپیکٹ دی جاتی ہے. وہ سارے معاملات آج بھی موجود ہیں, مگر ہم بہت سارے ان چیزوں کو جو ہمارے معاشرے سے ریلیٹ نہیں کرتی تھیں, ہمارے ریلیجن سے ریلیٹ نہیں کرتی تھیں, ہمارے کلچر سے ریلیٹ نہیں کرتی تھیں, ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. میں اس میں ایک اور چیز آپ ایڈ کرتا چلوں. یہ جو پیرنٹنگ کے حوالے سے والدین کے اوپر ہی سارا فوکس نہیں ہوتا, اس میں استادوں کا بھی بہت بڑا رول ہے. صحیح. ٹیچرز آپ کو تعلیم دیتے ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے استاد دیکھے ہیں جو اسکول کے اندر تو موجود ہیں, مگر وہ وہاں پر اپنی جو ٹیچر کی ایک لیول ہوتا ہے اس لیول کے اوپر جا کر بچوں کو ٹرین نہیں کر رہے. ان کو وہ کلچر اور نارمز نہیں سکھا رہے, صرف رٹوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کو معاشرتی معاملات کا ٹیچرز نے بتانا ہے. جو آپ کے سوشل معاملات ہیں وہ تو آپ کے گھر والے پیرنٹس بتائیں گے. آپ کی جو ریلیجس نارمز ہیں وہ پیرنٹس نے شروع کیا, مگر استاد نے اس کو بہتر کرنا. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے, ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں, بڑا فالو کرتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی کو. وہ بڑی ترقی کر گئے ہیں اور ان کے پاس وہ مسائل نہیں ہیں جو ہم تیسری دنیا کے یا ترقی پذیر ممالک کے یا غیر ترقی یافتہ ممالک کے مسائل ہیں. تو جب ہم ڈپریشن جیسی بات کرتے ہیں تو کیا واقعی میں ان ممالک میں ڈپریشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے؟ یہ صرف تیسری دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے یا وہاں پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں؟ تو ذرا اگر ہم اپنے اور ان کے معاشرے کا تقابل کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اس میں ترقی یافتہ ملک زیادہ افیکٹڈ ہے اور رادر کہ ہم لوگ جو انڈر ڈیولپڈ ہیں, اگر ہم کمپیئر کریں, ہمارے پاس ابھی بھی وہ کلچر اور نارمز موجود ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں فیملی جڑ جاتی ہے. 3 بھائی تھے ہمارے پاس, 3 اکٹھے رہتے تھے, ابھی الگ الگ رہتے ہیں, معاملات پتہ نہیں ہیں, مگر جب وہ معاملہ کوئی ایسا معاملہ جو اوپن ہو جاتا ہے پھر دوسرے بھائی بھی ساتھ جڑ جاتے ہیں. ویسٹرن کلچر میں آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ویسٹرن کلچر اس سے زیادہ ڈینجرس افیکٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ میں بہت سارے اسکول کے انسیڈنٹ دیکھ لیں, آپ کو ہر ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ یہ رپورٹ ملتی ہے کہ جی فلاں اسکول کے اندر فائر ہو گیا اور اتنے بچے مارے گئے, یہ ٹیچر مارے گئے. سو دس از بیکاز آف
دا ڈرگ یوز اینڈ جو آپ کی ڈپریشن اتنا ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے کہ ان کو پھر اپنے جو فوراً سے انہوں نے جو ایکشنز کرنے ہوتے ہیں وہ پھر ان ایکشنز کی طرف جاتے ہیں، اور آفٹر دیٹ ایکشنز دے ریئلائز کہ بھائی یہ تو ہم سے کیا غلط ہو گیا۔ سر جیسے بھی آپ نے سوسائڈس کی بات کی ہے یا اس قسم کے، پچھلے کچھ عرصے میں ہم لوگوں نے ایسے بڑے انٹینس قسم کے بیہیویئرس بھی دیکھے ہیں کہ جس میں کسی گیم کو لے کر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے بڑی بروٹل کلنگس کی ہیں، بڑا ہارش ریئیکشن شو کیا ہے۔ انہی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ڈپریشن کتنا ان معاملات کو ایگریگیٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے کون کون سے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور کیسے وہ ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو اکنامکل اسٹیٹس ہے، ہمارے ہاں جو سوشل اسٹیٹس ہے، جس جگہ پہ وہ ویک ہوگا آپ کو یہ پرابلم ریز ہوتا نظر آئے گا۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کنٹرول کر لیں گے، اگر آپ سوشل کو بھی کنٹرول کر لیں گے تو آپ ڈپریشن کے لیول سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہمارا اسپیسیفک چیزوں کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سب لوگوں کی ان سارے معاملات کو، فار ایگزامپل ایک بچہ اگر گھر کے اندر غیر معیاری گفتگو کر رہا ہے، اس کے ٹائمنگ کا ایشو ہے، اس کی نیند کا ایشو ہے، اس کے ڈائٹ کا ایشو ہے، بیہیویئرل ایشوز ہیں، بیہیویئرل ایشوز ہیں، اس کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو وہ گفتگو کر رہا ہے یا انٹریکشن کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بچے کو ہیلپ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر کا بڑا اگر وہ کسی معاملے میں غیر ضروری الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، غیر معیاری الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ آئسولیشن میں جاتا ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے، تو اس کو ضرور قائل کریں کہ وہ اپنے جو مشکل وقت ہے یا مشکل بات ہے یا وہ جو چیزیں وہ اپنے اندر کنٹرول کر کے رکھا ہے اس کے بارے میں اظہار کریں۔ ڈپریشن یا تمام تر ذہنی مسائل کے حوالے سے بڑے ٹیبوز موجود ہیں، ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے یا کسی دیگر مسئلے کا شکار ہے اور وہ اس کے ساتھ پاگل کا ایک ٹیگ ہم بڑی آسانی کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور وہ ٹیگ وہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی نہیں اترتا ہے۔ کیا واقعی ہی یہ ٹیبوز جو ہیں، یہ متس جو ہیں ان کے علاج کو لے کر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیا ایک ذہنی مسئلہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہے گا؟ اگر آپ علاج بھی کروا لیں تو وہ ساری زندگی وہ جو پاگل کا ٹیگ ایک ساتھ لگ گیا ہے وہ نہیں اتر سکتا؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ کیوں ہے۔ بہت اچھا کویشچن، بیکاز ہمارے ہاں لوگ اپنے نفسیاتی معاملات کو بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں یا مشکل ان کو پیش آتی ہے۔ جب معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ اس بارے میں کسی نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ تمام نفسیاتی مسائل اگر ہم اسپیسیفکلی ڈپریشن کو لے لیں تو علاج موجود ہے، ساری عمر ساتھ رہنے والا علاج نہیں ہے۔ اس کو ہم قطعاً پاگل پن نہیں کہہ سکتے۔ یہ مینٹل النس ضرور ہے، مگر مینٹل النس کا یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سائیکوٹک ہے۔ سائیکوٹک فیچرز وہ ہیں جو بندہ اپنی نفسیاتی حالت سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، اس کو واش روم پریکٹس کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو ایٹنگ ہیبٹس کا اس کی خراب ہو جاتی ہیں، سو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر جو سائیکولوجیکل میٹرز ہیں وہ ضرور ایڈریسیبل ہیں، ٹریٹیبل ہیں، اور وہ ساری عمر ساتھ رہنے والے نہیں ہیں۔ جب تک آپ بات نہیں کریں گے آپ کے یہ مسائل حل نہیں ہوں۔ سر مذہب کتنا رول پلے کر سکتا ہے ڈپریشن سے ایڈریس کرنے میں؟ مذہب کا بہت زیادہ رول ہے۔ میں اکثر یہ بات اپنے مریضوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں، ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کرتا ہوں جو مسلم ہیں، بیکاز ہم پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ جو بھی انسان اپنے مذہب میں عبور رکھتا ہے وہ ان مشکلات کا شکار نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک کا حافظ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، مگر قرآن پاک کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو نکالے گا۔
میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کی طرف سب سے پہلے لے کر جائیں. حفظ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. قرآن پڑھنا سمجھنا بالکل آنا چاہیے, مگر آپ اپنے ایز اے مسلم اپنے امام سے, اپنے عالم سے, اپنے گھر کے جو بڑا ہے, جو مذہب سے قریب ہے, اس سے ضرور ڈسکس کریں. مذہب کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. نماز, وضو, یہ سب آپ کی ڈپریشن, سٹریس اینڈ انزائٹی, ان تینوں چیزوں کو ریلیز کرنے کا. اگر کوئی شخص, ہمارا کوئی دوست جو کہ آپ تو ایک اہل علم ہے اس حوالے سے معلومات رکھتے ہیں, لیکن میرے ارد گرد اگر کوئی شخص مجھے لگتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہے, یا میں خود ڈپریشن کا شکار ہوں, کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے تو ڈپریشن آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی زندگی کے معاملات آپ فوراً سے تبدیل ہوتا دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا غصے کا آنا, کھانے پینے کے اندر بے احتیاطی, نیند کے اندر, اپنے ریلیجس جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر خرابی آنا, سوشل سیکٹرز جو ہیں ان کا ڈسٹرب ہونا, آئسولیشن میں جانا, یہ سب وہ میٹرز ہیں جو ڈپریشن کے ایلیمنٹس ہیں. مدد کے لیے سب سے پہلے اس شخص کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ آپ اپنے ان مسائل کے بارے میں اپنے کنسلٹنٹ کو ضرور رجوع کریں. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو اس طرح کا شکار ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے, بہن بھائیوں سے, اپنی وائف سے, بچوں سے, اینڈ دین اپنے ساتھ ایک ایسا دوست اٹیچ کریں جو لائل آپ کے ساتھ ہو. اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بات کر سکیں تو وہ آپ اس کو ضرور یہ مشورہ دیں کہ وہ اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جائے, اس سے اپنے مسائل کا ذکر کرے اور وہ پھر آپ کو ایک بہتر رائے دے اور حل کی طرف. سر, یہ ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ ہم, یہ تو وہ مسائل ہیں جو ذرا انٹینس لیول پہ چلے جاتے ہیں, ہماری روزمرہ میں ہم بہت چھوٹی چھوٹی ڈپریشنز کا شکار, شاید جیسے آپ نے کہا کہ ہر فرد شکار ہوتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو ڈپریشن میں سمجھ رہی ہوں تو میں اپنی کون سی سوشل یا کیریکولر یا دیگر ایکٹیویٹیز ایسی لے سکتی ہوں کہ جس سے مجھے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے؟ میں اپنی مدد خود کرنا چاہوں ان روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ڈپریشن سے, تو میں کون سی ہیبٹس کو, کون سی ہابیز کو, کون سی ایکٹیویٹیز کو کر کے اپنی مدد کر سکتی ہوں؟ اچھا, یہ ہر شخص کر سکتا ہے. آپ اپنی جو پانی پینے کی ہیبٹ ہے اس کو بہتر کریں, لیکوڈ انٹیک جسے ہم کہتے ہیں. آپ اپنی ڈائٹ کی ہیبٹ کو بہتر کریں. آپ اپنے شیڈیول بنائیں کہ مجھے بریک فاسٹ اس وقت کرنا ہے, مجھے لنچ اس وقت کرنا ہے, مجھے ڈنر اس وقت کرنا ہے. آپ اپنا صبح کا ناشتہ بہترین کریں, اعلیٰ ناشتہ کریں. دن کا کھانا بہترین کھائیں, مگر رات کے کھانے کے اندر آپ ایک توازن رکھیں. جب معدہ ڈسٹرب ہوگا وہ آپ کی ڈپریشن کو ڈیولپ کرے گا. جی بالکل. سو ڈائٹ کے میٹرز ہیں. دین اپنی لائف کے اندر خوشی کو لے کر آئیں. آپ کو 7 دن ملے ہیں, ایک دن چھٹی کا ملا ہے. وہ جو چھٹی کا دن ہے وہ آپ کا چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یار پورا ہفتہ میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں, مجھے تنگ نہ کرو, میں سوؤں گا, یا میں موبائل یوز کروں گا. بالکل سوئیں, موبائل بھی یوز کریں, مگر اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور دیکھیں. باہر نکلیں, اپنے آفس انوائرمنٹ سے بھی باہر نکلیں. آپ صبح آفس آتی ہیں, آپ واپس گھر جاتی ہیں, آپ کی سیم روٹین ہے, سیم راستہ ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. مگر ویکنڈ پہ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ آفس کے روٹ پہ نہیں نکلیں گے, تو انوائرمنٹ کا افیکٹ آئے گا. دین ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ پارٹ. دین آپ کے سلیپنگ ٹائمز. ہم کیا کرتے ہیں, ہم 12 بجے سوتے ہیں اور جناب ہماری صبح 7 بجے میٹنگ ہوتی ہے, 6:30 بجے ہم اٹھ کے تیار ہو کے دفتر نکل آتے ہیں. ہم نے تو اپنے سلیپنگ آورز ہی ڈسٹرب کر دیے. ہمارے آفس آورز 6 بجے تک ہیں, تو 6 بجے سے 12 بجے کے درمیان آپ نے اپنی
ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے ورکنگ ڈیز میں کہ مجھے ایکسرسائز کے لیے اتنا ٹائم چاہیے, مجھے فوڈ کے لیے اتنا ٹائم چاہیے, مجھے فیملی کو اتنا ٹائم دینا ہے. سو آپ اپنے سلیپنگ آورز کو مینیج کریں, آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی, آپ اپنی ان معاملات سے باہر نکلنا شروع کریں. سر کچھ لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہر چیز میں نیگیٹو پوائنٹ ضرور دیکھتے ہیں. پازیٹیوٹی کیسے لائی جا سکتی ہے, اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہے کیا یہ ایک انسان کا عمومی رویہ ہے یا اٹس اوکے؟ دیکھیے, منفی اور جو مثبت, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو, ہیومن بینگ جہاں منفی سوچ رکھتا ہے وہاں اس کی پازیٹیو سوچ بھی موجود ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں اتنے زیادہ کلچرل اور اکنامیکل سیٹ بیکس آئے ہیں کہ ہم لوگ منفی خیالات کو زیادہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں اپنے پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں کہ آپ ایک پلین پیج لیں, اس کے اوپر اپنے پازیٹیو ساری جو آپ کی عادات ہیں ان کو لکھیں اور ایک طرف نیگیٹو عادات لکھیں. تو جب ان کو بیٹھ کے میں لکھواتا ہوں تو وہ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ سر یہ تو پازیٹیو زیادہ ہے, نیگیٹو کم ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہماری سوشل اور ہماری اکنامیکل کرائسس ہے, اس کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, ہم اتنے زیادہ اوور برڈن ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ہر چیز کے اندر منفی سوچ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. منفی سوچ کو پازیٹیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک ٹائم ٹیبل شیڈیول لے کر آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں, جو آپ کی آئسولیشن ہے, جو آپ کی کردار کے اندر ایک منفی سوچ آنا ہے, اس کو پازیٹیو جنریشن ملے گی. سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کے اندر منفی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. جب ہم اپنے گھر کے اندر منفی سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہم آؤٹ سائڈ کا بھی تبدیل نہیں کر سکیں. بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈپریشن یا ایسے ہی دیگر معاملات اب ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں. شاید ہم ان سے دامن نہیں بچا سکتے کیونکہ ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے, مسائل اتنے سارے ہیں آج کے دور میں ہمارے انڈیویژول حوالوں سے بھی, اجتماعی حوالوں سے بھی, کہ کہیں نہ کہیں یہ تمام تر معاملات ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور بڑی معمولی سی چیزوں کے ساتھ ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے مجھے کسی حد تک حیرت بھی ہوئی ہے کہ جسٹ ایک آپ کا عام سا رویہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے. وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے یا تمام تر چیزیں. اگر ڈائٹ کو آپ بہتر کر لیتے ہیں, آپ دوسروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو بہتر کر لیتے ہیں, اپنے ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنا دیتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ایسے رویے ہیں جن کے ساتھ آپ بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, بڑے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور پھر والدین, ہمارے اکیڈیمیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اگر کوئی اس سچویشن میں ہے تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. یہ ہم بحیثیت مسلمان بھی چونکہ ایک حقوق العباد پر یقین رکھتے ہیں, تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے رویے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کو ایک پازیٹیو اور ہیلدی سوسائٹی بنانے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.